अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहम्मुल बर्दाश्त को कहते हैं। यानी बंदा जब किसी के बुरे अल्फाज, सख्त अल्फाज या किसी का जुल्म, किसी की ज़्यादती को बर्दाश्त कर लेता है, सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह ताला का नाम हलीम है, बुर्दबार है, बर्दाश्त करने वाला है, तो अल्लाह बर्दाश्त करने वाला है। बंदा अल्लाह ताला की करम नवाजी से, उसकी रहमत से भी बर्दाश्त करने वाला बन जाता है, तो अल्लाह उसको अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है। क्योंकि अल्लाह का नाम ही बर्दाश्त करने वाला है। दुनिया में लोग अल्लाह को कितनी अजीब बातों से याद करते हैं। कुछ लोग शिरक से अल्लाह को याद करते हैं जब वो बुत परस्ती करते हैं, या अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा करार देते हैं, या अल्लाह की बेटियां करार देते हैं किसी को, या किसी और चीज़ को अल्लाह के बराबर अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह करार देते हैं। तो गोया अल्लाह के ख़िलाफ़ ये एक बहुत बड़ी गाली से कम नहीं है। लेकिन अल्लाह फिर भी बर्दाश्त फरमा रहा है, क्योंकि उसका नाम हलीम है, बर्दाश्त करने वाला है। और गौर करें तो अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है। कुरान पाक को खोल कर तो देखें कि जहाँ पर अल्लाह का नाम बुर्दबार हलीम आया है, उसके साथ ही अल्लाह ताला का नाम गफ़ूर भी आया है। यानी अल्लाह बर्दाश्त भी करता है और माफ़ भी कर देता है। जब बंदा अपनी गलती पर नादिम होता है, शर्मिंदा होता है, इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, तो अल्लाह को माफ़ करने वाला पाता है। इसलिए कुरान पाक खोल के देखेंगे, आपको बहुत जगहों पर मिलेगा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम, और अल्लाह बख्शने वाला बुर्दबार यानी बर्दाश्त करने वाला भी है, बख्शने वाला भी है। और कहीं कहीं आपको कुरान पाक में मिलेगा इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और बर्दाश्त करने वाला यानी हलीम है। तो यहाँ से अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत खूबसूरत सबक दिया है कि जब कोई ज़्यादती करता है तो आप ज़रा उसको बर्दाश्त कर लो और फिर उसको माफ़ कर दो। अगर हो सके, बेहतर है माफ़ कर दो, तो अल्लाह की कुर्बत पाओगे। अगर ऐसा ना हो सके तो बेहतर अमल क्या होगा कि उसको बर्दाश्त करो और फिर अल्लाह की तरफ उसको लौटा दो, तो अल्लाह ताला आपको उसका बेहतर सिला अता फरमाएगा। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत और बरकत आपको जन्नत में ले आएगी। इसलिए बर्दाश्त करना ये बहुत बड़े सवाब और बहुत बड़ी बरकतें और रहमत लाने वाला काम है। और ये सबसे बड़ी बात, ये पैगंबरों की सुन्नत है। क्योंकि पैगंबर जो हैं वो आप देखें, वो उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें कि अल्लाह ताला ने उन पर कितनी ज़्यादा आजमाइशें डाली, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ख़ुद ही फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ आजमाइशों से जब गुजारा तो वो हर आजमाइश में पूरे उतरे। तो फिर हमने उसको और उनकी औलाद को इमाम बना दिया लोगों का। तो गोया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ आजमाइशों से गुजारा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया,
حلیم التبا بن گئے، یعنی طبیعت کے برداشت کرنے والے اور اس کو اللہ کے ساتھ منسلک کرنے والے، یعنی برداشت کرتے تھے اور اس کا صلہ اللہ سے ہی چاہتے تھے۔ تو کتنی عظمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہی جاننے والا بھی ہے اور برداشت کرنے والا بھی ہے۔ دیکھیں نا، قرآن پاک میں کسی جگہ آپ دیکھیں گے یہ بھی ملتا ہے، واللہ علیم حلیم، یعنی اور اللہ تعالیٰ علم والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، برداشت کرنے والے کو جان لیتا ہے کہ کون برداشت کر رہا ہے، اور کس کی برداشت یا بردباری کتنی عظمت والی ہے۔ چھوٹی بات کو برداشت کر رہا ہے، بڑی بات کو برداشت کر رہا ہے، اس کی برداشت کا لیول کیا ہے، اس کی سطح کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، پھر اس کا بہتر صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے واللہ علیم حلیم اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی میں نے عرض کیا تھا بات کہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بردبار بنایا، یعنی حلیم بنایا۔ قرآن پاک کھول کر دیکھیں، آپ کو ملے گا جب بشارت سنائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، تو اس کے الفاظ کیا تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جو فرشتے آئے تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا اور وہ حلیم ہوگا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، برداشت کرنے والا ہوگا، بردبار ہوگا۔ اور یہی بات آپ نے دیکھا کہ بعد میں یہ کام ہونا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچے کو، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں، جب وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات جب ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن پاک کھول کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، قالا، یعنی اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت افعل، اے میرے باپ کر گزر، ما تو مرو، جو آپ کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ساتاجدنی، آپ بے شک مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، بے شک اللہ کے حکم سے، من الصابرین، صبر کرنے والا۔ تو یہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں تو آپ کی قربانی کرنے والا ہوں، اور بیٹے نے کہا ابو جی کر گزریں، قالا یا ابت افعل، اس نے کہا اسماعیل علیہ السلام نے ابو جی کر دیں جو حکم ہوا ہے، ما تو مرو، جو اللہ نے حکم دیا اس کو کر گزریں، ساتاجدونی، بے شک آپ مجھے انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے، من الصابرین، صبر کرنے والا۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ تحمل اور برداشت کو کتنا پسند فرماتا ہے کہ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کو دیا تو وہ بھی تحمل والا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں اور وہاں پر کتنا ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دکھ جو تکلیف ہوئی تھی مجھے طائف سے واپسی پر ہوئی تھی، جب وہاں وہ اتنی حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بھی خون سے بھر گئے تھے، اور کتنی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر کیا تھا۔ اور جب فرشتے حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اگر آپ حکم دیں تو ہم ان دو پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو غرق کر دیں، اس بستی کو کرش کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے ان کی نسل میں اسلام کی خوشبو آتی ہے۔ اور وہ آپ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل اور بردباری کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔
محمد بن قاسم جو سندھ کے راستے بر صغیر میں آیا تھا اور ملتان تک کا سارا علاقہ فتح کر کے اسلام سے لبریز کر دیا تھا، اور دین اسلام کو ہم سب کے والدین جو بزرگ تھے انہوں نے اس کو قبول کیا تھا، وہ محمد بن قاسم طائف سے تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور برداشت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کو کیا جو طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا، وہی برداشت جو تھی اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ وہ محمد بن قاسم کی شکل میں یہاں آئے اور اسلام ہم تک پہنچا، اور آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور تحمل کا نتیجہ ہیں کہ ہم اسلام سے مالا مال ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے اور ان پر اللہ کی برکتیں اور رحمتوں کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس میں رحمت للعالمین، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں دیں، اور دعائیں وہ ہمارے لیے پیغام اسلام بن کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ دیکھیں مکہ میں کتنا ظلم کرتے تھے لوگ، مدینہ میں بھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آئے تو عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے تو بہت ظلم کیا، حتیٰ کہ وہ جنگ احد میں تو وہ اپنے جو ساتھ جو دوسرے بندوں کو بھی میدان جنگ سے واپس لے گیا تھا، 300 بندوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی برداشت کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا، اس کو کوئی سزا نہ دی۔ اسی طرح یہودی جو تھے کتنا دکھ تکلیف دیتے تھے، برداشت فرماتے تھے۔ پھر اللہ کا حکم جب ہوتا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق ہر عمل فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت اور صبر کا کتنی کہانیاں ہیں، کتنے واقعات ہیں، آپ ذرا خود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے کہ آج اگر ہمارے گھر میں بیوی اگر سخت بات کہتی ہے تو خاوند کو برداشت کرنا چاہیے۔ خاوند سخت بات کہتا ہے تو بیوی برداشت کرے، سامنے نہ بولے، اور اگر جب ایک بندہ چپ رہتا ہے اور ایک بندہ اگر بولتا رہتا ہے تو وہ خود بخود چپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دو بندے، دو بھائیوں میں، دو بہنوں میں یا بھائی بہن میں تکرار ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، ایک بندہ چپ ہو جائے، برداشت کر لے، تو دوسرا خود بخود چپ ہو جاتا ہے۔ گلی محلے میں جب لوگ لڑتے ہیں آپس میں، اس میں ایک بندہ چپ ہو جائے اور دوسرا بندہ بول بول کے ایک دم خود بخود ہی چپ ہو جائے گا۔ اور بہتر عمل کیا ہوتا ہے؟ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو اس جگہ پر جہاں پر بندہ موجود ہو جگہ ہی چھوڑ دے، کیونکہ وہ جگہ جس جگہ پر بندے کو غصہ آتا ہے وہ آگ سے بھر جاتی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے، اور سارے شیطان جو ہیں اس کے چیلے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو شیطان سب کچھ آگ ہیں، وہ آگ سے لبریز ہو جاتی ہے جگہ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بات ملتی ہے وہ یہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر چلے جاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور آپ وہ جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو گویا آج ہم اسی بات کو اپنائیں، جب غصہ آتا ہے ہم جگہ چھوڑ دیں تو کیا ہوگا کہ اس کا اثر بہت اچھا پڑے گا۔ اگر وہ بندہ جس کو غصہ آیا ہے وہ نہیں چھوڑ رہا جگہ، تو بندے جو دوسرے ہیں وہ جگہ چھوڑ دیں، تھوڑا سا اس جگہ سے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، دوسری جگہ چلے جائیں، تو خود بخود اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جگہ جو کہ آگ بن گئی ہے تو وہ جگہ چھوڑ دی جائے
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ تھوڑی دیر میں، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کا جو اثر ہوتا ہے، اس کے وسوسے کا اور غصہ دلانے کا، وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندہ برداشت کو آ، اپنے ساتھ رکھے، اس کو انگریزی میں ٹالرنس کہتے ہیں، تو اگر ٹالریٹ کرے اور جب کہ سفر میں ہو یا کسی جگہ بھی ہو، کوئی بھی بندہ کچھ کہتا ہے، اس کا جواب نہ دے، ذرا تھوڑا اس کو برداشت کر لے، تو ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پر ہوتی ہے، اور بندے کا سفر بھی بہت پرامن ہو جاتا ہے اور ماحول میں کوئی خرابی بھی نہیں آتی۔ تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے صبر اور تحمل کو ہر وقت قائم و دائم رکھے۔ تحمل، برداشت جتنا زیادہ بندے میں ہوتا ہے، اتنا زیادہ بندے میں ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، اتنا زیادہ بندہ بہادر ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ بندہ مختلف قسم کے حالات کو برداشت کر کے اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے طاقت حاصل کرنی ہے، بہادری حاصل کرنی ہے یا ثابت قدمی حاصل کرنی ہے، تو اپنے اندر برداشت کی قوت پیدا کریں۔ جتنا زیادہ آپ کے اندر برداشت کی قوت ہوگی، یہی قوت آپ کے اندر بہترین قسم کے وہ خصوصیات اور صفات پیدا کرے گی جو دوسروں میں آپ کو مقبول بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تحمل مزاج بنائے، اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت کی قوت کے صدقے ہمیں بھی برداشت کی قوت عطا فرمائے، اور تحمل کے ساتھ یہ زندگی گزار کر اپنے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین۔